बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त जो हमारी हुकूमत है उसको 3 फ्रंट्स के ऊपर जो है वो चैलेंजेस दिखाई देते हैं। एक तो नेचुरली मईशत का एक चैलेंज है मौजूद, और वो एक कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो है मुल्क की मईशत नीचे की तरफ जा रही है। किस हद तक हमारी जो हुकूमतें थी उनकी पॉलिसीज़ इसमें कारफरमा थी, और अब आगे आने वाला दिन जो है उसमें हमारी जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है वो कोशिश तो कर रही है कि मसाइल को हल किया जाए, लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा है। इसको किस तरह से निपटा जाएगा, इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा। और दूसरा जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ नैरेटिव्स है मुल्क के अंदर, यानी बयानिए की सियासत जो है। इमरान खान साहब का अपना एक बयानिया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमेरिकन्स ने साजिश की है और मुदाखलत करके हमें बाहर निकाला है। और दूसरी जानब इत्तेहादी हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान साहब ने 4.25 साल उनको टाइम मिला, लेकिन वो पाकिस्तान को जिन वादों के ऊपर आए थे हुकूमत में उससे बाहर ना निकाल सके और मज़ीद मामलात जो है ख़राब किए। और आज की जो माशी सूरत हाल है, हमारी जो एनर्जी की जो सूरत हाल है, हमारे जो डेट के जो मामलात हैं, वो लैंड माइन्स इमरान खान साहब ने बिछाए और वो एक एक करके फट रहे हैं, और उसके असरात जो हैं वो पूरी 22 करोड़ आवाम जो है वो भुगत रही है और उसके असरात जो हैं उसको फील कर रहे हैं। और तीसरा है हमारी सियासत के अंदर इदारों का किरदार। मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी के जो डिसीजंस हैं, वो हमारी सियासत के ऊपर किस हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, हैवी होते हैं। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़फ़रुल्लाह खान साहब, बैरिस्टर हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के आप स्पेशल असिस्टेंट भी रहे हैं, यानी डैट इज़ वॉज इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर, सिविल सर्विस में भी रहे हैं और मुसन्निफ़ भी हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कादर खान मंदोखेल साहब हैं हमारे साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और मरकज़ी रहनुमा हैं अपनी पार्टी के। आपका भी शुक्रिया कादर खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और आफ्ताब जहांगीर साहब, आप रुकन कौमी असम्बली और PTI के आप मरकज़ी रहनुमा हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। बैरिस्टर साहब, बात का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। मुझे काइंडली ये बता दें कि इस वक्त जो हमारी जो पॉलिटिक्स ऑफ नैरेटिव्स की जब हम बात करते हैं, और उस नैरेटिव्स के अंदर हमारा जो आज का जो सोशल मीडिया है उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट किरदार है। उसमें हमने पिछले चंद रोज़ में जो कुछ ऑडियोज़ देखी हैं ऐसी कि जिसमें फॉर्मर जो फर्स्ट लेडी थी उनके बारे में हमेशा ये कहा जाता रहा कि शी वाज ए पॉलिटिकल पर्सन, उनका घर के साथ ताल्लुक़ होता था, उनका सियासत के साथ कोई मामला नहीं था। बट अब जो वीडियो सामने आ रही है उसमें ये लगता है कि शी इज़ पासिंग ऑन डायरेक्टिव्स जो उनकी सोशल मीडिया टीम है, या उनके हवाले से जो पंजाब के बारे में जो कहा जाता था। सो व्हाट डू यू थिंक कि एक प्राइम मिनिस्टर के घर में कोई भी इंसान, इवन जो खनसामा होता है, वो एक पॉलिटिकल रह सकता है? इज़ इट पॉसिबल फ्रॉम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासियात की जो मुबादियात है वो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बयान कर दी कि उसको फंडामेंटल चैलेंजेस कौन से दरपेश हैं। वो जो बिगाड़ है ना, जिसमें मतलब ये कि तवील अरसे का बिगाड़ है, ये नहीं है कि किसी एक ने कुछ उसमें किया है। उस बिगाड़ की ये सिम्टम्स हैं सारे। मिस गवर्नेंस भी उसका एक, हम उसकी इकॉनमी की चूल्हे नहीं ठीक कर सके। पहले हार्वर्ड मॉडल, पापानिक मॉडल, कैपिटलिज्म लाए, उसके बाद एक स्विंग किया हमने सोशलिज्म की तरफ, वो ख़त्म हुआ तो फिर हम वर्ल्ड बैंक, IMF जो ब्रेटन वुड सिस्टम उसमें फिर हम घुस गए। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, हमारी इकानमी ICU में है। ये कोई बात नहीं होती कि 22-23 करोड़ का मुल्क हो और इस सतह पर खड़ा हो के जी चंद हफ्तों के बाद अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो मुल्क में तेल नहीं आ सकेगा, फैक्ट्रियाँ नहीं चाहिए। फैक्ट तो यही है ना जी, किसने क्या किया है ये तो गैर अहम बात है। एज ए सिटीजन मेरे लिए ये सबसे बड़ी अहम बात है। बदकिस्मती उसमें ये है कि वो एक्टर, पॉलिटिक्स एक्टर है ना, बेसिक पॉलिटिशियन एक्टर है ना फ्रंट पे, बिहाइंड द सीन तो जो है वो है सही, शायद वो ज़्यादा पावरफुल है जी। मतलब जो है इंक्लूडिंग जुडिशरी,
وہ میں آتا ہوں, وہ بھی بہت مطلب ان کا جو رول ہے فرنٹ پہ جو ہے ہمارا بھی آپس میں گتھا گتھا ہی ہے. بدقسمتی یہی ہے, پیپلز پارٹی کو ہم پیچھے پڑے رہے, نون والے وہ ہمارے پیچھے پڑے رہے, پھر ہمیں دونوں کو احساس ہو گیا, ہم نے چارٹر ڈیموکریسی کچھ سیمبلنس آف ریئلٹی آئی. صحیح, ہم نے دیکھا ان کی رضائی صاحب کی 5 سال ہم نے کامن جو چیزیں کچھ کر لی, ہاں ان کو مطلب گراؤنڈز کے اوپر آ کے بیٹھ. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان نے آ کے اس جو ایک سوسائٹی میں ایک تھوڑا سا کنسنسس کو ڈیولپ ہوا تھا اس کو بھی توڑا, ریٹروگریشن ہو گئی. اب اتنی بٹرنس ہے. میں ملتان سے ہوں, ہمارے یہاں کہتے تھے یہ سیاستی ہے, مطلب کیا ہے, یہ پیار سے ملتا ہے, ہر ایک سے بات کرتا ہے. ہمارے یہاں نصر اللہ خان کو دیکھ لو, یوسف گیلانی, کسی کو بھی دیکھ لو, ملنا اٹھنا بیٹھنا سافٹ لینگویج یہ یوز ہو کرتے گئی ہے تھے. کہ اب ہم کسی کے ساتھ بیٹھنے بات نہیں کریں گے, ہم مسائل کیسے حل کریں گے. ایگزیکٹلی, میری گورنمنٹ ہے نا, ہماری گورنمنٹ ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ عمران خان ریلیونٹ ہے. اگر ہم یہ سوچیں گے تو بالکل غلط بات کریں گے. جب اپوزیشن کا اتنا ہی رول ہوتا ہے نا, پارلیمانی نظام میں ہم کیا کہتے ہیں, ہر میجسٹریز گورنمنٹ, ہر میجسٹریز اپوزیشن. یس, یہ بیان یہ تلخی پیدا کر رہے ہیں بہت زیادہ آپس میں. اور نقصان کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں, پہلے بہت غصہ تھا افغان وار کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, اب اس نے اور بٹرنس پیدا کر دی. سوشل فائبر ہمارا ٹوٹ رہا ہے. اور دوسرا تقسیم بڑی واضح میں تقسیم یہ آ کہنا گئی ہے چاہتا نا. جی ہوں, ہاں, اکانومی تو پہلے وہ برباد جو تھی آپ نا. والی بات ہے نا کہ ٹالرنس اسی وجہ سے سوشل کم ہو گئی فائبر ہے ہمارا ٹوٹ گیا کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ سچ ہے, وہ ٹھیک ہے. اور یہ ایسے دوسرے سچ بولتا ہے جیسے ابھی جبریل علیہ السلام نے کان میں بتایا ہو کہ اللہ میاں یہ کہہ رہا ہے. صحیح ہے. اور بھائی ایسا نہیں ہوتا. آپ صحیح ہو سکتے ہیں, ایک گمان غلطی کا ہے. میں صحیح ہو سکتا ہوں, ایک گمان غلطی کا ہے. میں بہت ڈرتا ہوں اس صورتحال سے کہ ہم پتہ نہیں پہنچ کہاں گئے ہیں. میں تو یہی درخواست کر سکتا ہوں ایک طالب علم تاریخ کی حیثیت سے کہ ہم تھوڑا نیشنل انٹرسٹ زیادہ دیکھ لیں, یہ غصے کم کریں, ہاتھ میں لائیں, بیٹھیں. اور میں آپ کو بتاؤں, پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر پچھلی گورنمنٹ کو جو کہا تھا نا کہ آئیں بیٹھ کے چارٹر ڈیموکریسی کریں, میں اس بات کا گواہ ہوں, کبھی بتاؤں گا آپ کو. یہ انتہائی ضروری ہے. ملک آگے نہیں چل سکتا. 600-700 ارب روپے لے جاتے ہیں اسٹیٹ انٹرپرائزز, ان کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے. ہمیں تو کرنے نہیں دیا تھا عمر صاحب نے کمیٹی میں, اب ان کو ہم بھی نہیں کرنے دیتے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بیٹھ کے فنڈامنٹلز پہ بات کرنی پڑے گی. بالکل صحیح ہے. قادر مندوخیل صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. آفتاب جہانگیر صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا پروگرام کے لیے. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ جو آڈیو سامنے آئی ہے محترمہ بشرا بی بی کی اور ان کے جو سوشل میڈیا کے ارسلان خالد صاحب کی ہے, جو گفتگو وہاں پہ ہو رہی ہے, اس سے یہ ایک امپریشن ڈیولپ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا پی ٹی آئی جو بات کرتی تھی کہ بھئی وہ تو اے پولیٹیکل ہیں, شی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس, لیکن وہ انٹروین بھی کرتی تھی, بیانیے بھی بناتی تھی, لوگوں کو غردار کہنے کے لیے ٹرینڈز چلواتی تھی. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ سیاست میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیاست کا حصہ ہیں, اقتدار میں رہنے کے لیے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے, اور اقتدار والوں کو کرسی سے ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ ضروری ہے؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں ٹائم دیا. جی آفتاب صاحب, میں قادر مندوخیل صاحب سے اگر بات کر لوں, اجازت ہو تو پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. اجازت ہے, میرے شہر کے میرے دوست ہیں, ان کو اتنا حق تو دے ہی دوں گا. نہیں, آفتاب صاحب بولے. جی آفتاب صاحب بولنے کے بعد ذرا زیادہ بہتر ہے. وہی صاحب, آفتاب صاحب پلیز. اچھا چلیں, اب آپ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں. دونوں چلیں آفتاب بھائی, آپ بول لیں پلیز. اچھا چلے, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کے اندر رول کرنے کے لیے آئے تھے. ہم 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہیں, 5واں بڑا ملک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا, ہمیں اٹامک پاور بنایا, ہمیں سب کچھ کیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے بہترین ذہن رکھنے والے مندوخیل صاحب جیسے, بیرسٹر صاحب جیسے, آپ جیسے, اور میں دنیا میں جہاں کہیں جاتا ہوں تو بڑے بڑے ہاسپٹلس کے اندر ٹاپ لیول کے اوپر پاکستانی ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, سب کچھ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم آج تک مانگنے والے بنے ہوئے, ہم آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم دوسرے ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم دوستوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. آخر کوئی تو کمزوری ہمارے اندر ہوگی جس کی وجہ سے آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے. وہ کمزوری کیا ہے, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, آپ کو پتا ہے میں سچ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہم جو لوگ ہیں جنہیں ہم سیاستدان کہتے ہیں,
ہم ایک ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم منشور کے اوپر سیاست نہیں کرتے, ہم مینوفیسٹو کے اوپر سیاست نہیں کرتے. آپ مجھے بتا دیں کہ ہماری کوئی سیاست مینوفیسٹو پہ ہو, کہ لوگوں کے ہاتھ میں مینوفیسٹو ہو کہ پی ٹی آئی نے اپنے 5 سالہ دور کے اندر یہ سب کچھ کرنا ہے, اور اس کے بعد جب ہم جا رہے ہوں عوام کی عدالت میں دوبارہ تو لوگ کہیں کہ جی آپ نے یہ منشور کے 10 پوائنٹ دیے تھے, آپ نے 5 پوائنٹ تو کیے, 5 پوائنٹ آپ نہیں کر سکے, چلے ہم ایک دفعہ اور موقع دے دیتے ہیں. لیکن اگر ہم ان 10 پوائنٹوں میں سے 2 پوائنٹ اور 3 پوائنٹ سے بھی آگے نہ بڑھ سکیں تو پھر انہیں اختیار حاصل ہے کہ ہمیں چھوڑ کر وہ کسی اور پارٹی کی طرف جائیں. اور بدقسمتی سے ہم کوشش کیا کر رہے ہیں, ہماری سیاست کیا ہو گئی کہ میں آپ کے گھر میں جھانکوں گا, میں مندوخیل کے گھر میں جھانکوں گا, میں ان کے گھر میں جھانکوں گا, میں ایک دوسرے سے لنک کروں گا. ہم بہت ساری باتیں آف دی ریکارڈ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں بھی, مذاق میں بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں, جس سے ہمیں ہماری عوام کو کوئی نقصان اور فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا. ہم ان باتوں کو لے کر پورا پروگرام کرتے ہیں کہ جی بشرا بی بی نے یہ کر دیا ہے, مریم نواز صاحبہ نے. آفتاب بھائی ایشو یہ ہے بدقسمتی سے کہ آپ جیسے جو سین لوگ ہیں, مندوخیل صاحب جیسے, بیرسٹر صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ ایک حد تک جا کے ایڈوائز دے سکتے ہیں نا. جو لوگ لیڈرشپ کے ارد گرد ہوتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ انفارچونیٹلی ان کی, جس نے سب سے پہلے پرچی پکڑا دی لیڈر کو, اسی نے اس پرچی کے اوپر بیٹھ کے سارا کچھ جو ہے نا وہ تقریر بھی کر لی, پریس کانفرنس بھی کر لی. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب 3.5 پونے 4 سال آپ لوگ کہتے رہے کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں تھا سیاست کے ساتھ اور ان کو سیاست میں ڈریگ کیا جا رہا ہے, اینڈ دس از واٹ فارمر پرائم منسٹر جو ہیں وہ خود محترم کہتے تھے یہ بات, تو اب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ بات غلط تھی. وہ خود لوگوں کو غردار کہلا رہی تھی کہ آپ ان کو غردار کہیں تاکہ یہ جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے جائیں. نہیں, میں آپ کی بات سمجھ گیا, لیکن فار ایگزامپل ایک بات کرتا ہوں میں. ہمارے ہاں ایسی بہت ساری ویڈیو آتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعی میں ہی ہوں, آفتاب جہانگیر کی ویڈیو ہے یہ ہے, اور میں کہتا ہوں بھائی میں تو ہوں نہیں یہ ہے. پھر اس کو کوئی طریقہ کار نکال لیں ان ویڈیوز کا, ان آڈیوز کا اور ان چیزوں کا, کہ جو ہم فرانسک کر لیں, اس کو کر کے کچھ کر لیں, نکال لیں. سر یہ میڈیا, سوشل میڈیا سے ہمیں بہت آگے نکلنا چاہیے. آج کی جو ترقی ہے یہ جہاں فائدہ پہنچا رہی ہے وہاں نقصان بھی پہنچاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ایک لمٹ ہونی چاہیے. اس لمٹ سر یہ تو مینجمنٹ ہو گئی نا اس کی, میں تو کنٹینٹ کی بات کرتا ہوں کہ وہ بیسیکلی اس آڈیو کا جو پرپس ہے, what I have as ایک میڈیا کے طالب علم ہونے کے میں جو سمجھاؤں, اس کا مقصد یہ ہے کہ بشرا صاحبہ جو تھی وہ صرف گھر تک ریسٹرکٹڈ نہیں تھی, پنجاب کے اندر عثمان بزدار کو بھی وہ ڈائریکٹیوز دیتی تھی. وہ فرح صاحبہ جو ہیں ان کے ذریعے جو ہے جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا کے اندر کی کرپشن ہوتی رہی ہے سارا کچھ. دیکھیں واحد بھائی, ایسا نہ کریں. جو میرا ٹاپک نہیں ہے, جو میرا سبجیکٹ نہیں ہے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ فرح جو ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, ان کے سسر کون ہیں؟ ان کے سسر تو نون لیگ کے ایم پی ہیں, اقبال گجر صاحب, سمجھے نا. وہ کہیں نا کہ کہا جی میری بیٹی, جو میرا بیٹا یا میرا بھائی کوئی ایکسٹرا چیز گھر پہ لے کر آئے گا تو میں پوچھتا ہوں کہ بیٹا یہ تمہارے پاس یہ چیز آئی کہاں سے؟ وہ تو دیکھیں نا, اب بات وہی ہے کہ لا قانون بھی ہے اور دین بھی یہ کہتا ہے. آفتاب صاحب آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جب طوفان نوح آ رہا تھا تو ان کے بیٹے جو تھے وہ اس کشتی میں نہیں تھے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ ہمیں لوگوں کو a father cannot be responsible for his son and son cannot be responsible for his father. جب وہ جوان ہو جاتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, بالغ ہو جاتے ہیں, پھر انہوں نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. پھر باپ اور بیٹے کا تعلق کیا بنتا ہے اس میں؟ میرا بیٹا مجھے بتائے گا کہ یہ گاڑی مجھے کمپنی نے دی یا میں نے خریدی ہے, تو میں دیکھیں جب آپ اس کو آگ کر دیں گے یا وہ آپ کو آگ کر دے گا, چھوڑ دے گا, تو پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا. پھر تو آپ کچھ چلیں بات ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ تو بتا دیں کہ ویڈیو کے حوالے سے آپ لوگ, کیونکہ آج شری مزاری صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ویڈیو جعلی ہے یا اصلی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو لوگ ٹیپ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. But she didn't deny the audio itself. فورنسک کروا لیں. کہہ رہا ہوں مجھے میرا سبجیکٹ نہیں ہے یہ. آپ مجھے اس سے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ اس سے عوام کو, کراچی کی عوام کو, کماڑی کی عوام کو, بلدیہ کی عوام کو, فلانی عوام کو کیا فائدہ؟ سندھ کے اندر جو بیوروکریسی ہے جس پہ ہم ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کرتے,
وہاں پہ عوام کو کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا؟ بٹ یہاں پہ چلیں خوشحالی آ گئی، چلیں آپ کے دور میں دیکھیں، آپ کے دور میں بھی تو آڈیوز باہر آتی رہی ہیں نا، بہتر کام کر رہی ہے، مریم صاحبہ کی آڈیوز باہر آئی، اس طرح کی آئی ہیں، یہ ساری اقتدار کے لیجیے۔ مندوخیل صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ جو نقطہ میں انفیکٹ محترم آفتاب صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کا سیاست کے اندر، اقتدار کے اندر اور پاور کوریڈورز کے اندر ان کا انفلوئنس تھا، یہ بیسیکلی پوائنٹ اس کا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے گفتگو کیا انہوں نے غردار اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو آپ تھوڑا سا بیک فٹ پہ کر دیں کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے بات نہ کریں، نہ فرح صاحبہ کے حوالے سے، نہ خان صاحب کے حوالے سے، نہ پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ جی مندوخیل صاحب۔ وحید حسین صاحب بہت شکریہ۔ پہلے جو بیرسٹر صاحب نے بات کی تھی اور اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں جہاں میں سخت اعتراض تھا، آر ٹی اے سسٹم بٹھا کے پی ٹی آئی کو جتایا گیا اور ایک جعلی الیکشن کے ذریعے نے 3.5 سال حکمرانی کی ہے۔ چلو جعلی صحیح، اصلی صحیح، ہو گیا، ختم ہو گیا بات۔ لیکن پہلے دن میرے چیئرمین نے اسمبلی کے فلور پہ بلاول صاحب نے کہا، عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا آئیے میثاق معیشت پہ بات کرتے۔ ان دونوں رہنماؤں کی بات کو این آر او سے جوڑ دیے کہ یہ این آر او مانگ رہے، اور پھر اس کے بعد جو اشر کیے وہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مزید جو آپ بات کریں منشور کی، جو آفتاب صاحب میری بات کر رہے، یقیناً منشور پہ ہر آدمی بات کرتا ہے، بناتا ہے پولیٹیکل پارٹی، مگر آپ کی منشور سے بڑھ کے جو آپ کی یو ٹرن آپ نے ایجاد کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم آج تک بھیک مانگتے رہتے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس بھیک نہ مانگنے کے لیے تو آپ نے خودکشی جیسی غیر شرعی اقدام کی بھی آپ نے بات کی کہ میں خودکشی کروں گا مگر میں آئی ایم ایف اور دنیا سے بھیک نہیں مانگوں گا، وہ بھی آپ نے کر ڈالا۔ اس کے بعد آپ نے جو فرح گجر صاحبہ کی بات کی ہے، میں اتنا ہی کہوں گا اس حوالے سے کہ یہ جعلی ہو سکتی ہے اور یہ بالکل غلط ہو سکتی ہے، مگر یہ غلط اور جعلی کو کون ثابت کرے گا؟ پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی فورنزک کا درخواست دے دے، فورنزک ہو جائے، اصلی ہوا تو بھی ان کا، جعلی ہوا تو پھر ہمارا، نمبر ایک بات۔ دوسری بات، آج جو آپ نے شریف مزاری صاحبہ کی بات کی تھی، انہوں نے تو ڈینائی نہیں کیا اور بلکہ یہ کہا کہ ایسے بہت سارے ویڈیو اور سامنے آ سکتے ہیں۔ اب وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک امنی گروپ کو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جوڑا گیا، نہ سر کا پتہ نہ پیر کا پتہ، سندھ میں وہ بینک تھا، مقدمہ اٹھا کے پنڈی میں جمع کر دیے اور ہمیں جو رگڑ دی ہے وہ آپ سب نے دیکھا۔ ہماری بہن عادی فریال کو، جو خاتون ہے جس کی پیپلز پارٹی خاص طور پہ ہم خواتین کی عزت کرتے ہیں، اس خاتون کو رات 12 بجے کے بعد جیل، اسپتال سے گھسیٹ کے جیل میں ڈالا۔ بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے، میں نے بھی کچھ 10 سال جیل ریفارمز کمیٹی کے اوپر بات کی ہے۔ جیل ریفارمز کمیٹی، جیل مینول یہ کہتا ہے کہ جیل جب بند ہو جاتا ہے 5 بجے یا میکسیمم 8 بجے، 8 بجے کے بعد کسی جج کی ہدایت میں بھی کوئی ملزم آپ جیل نہیں ڈال سکتے ہو، تھانے والے اپنے ساتھ رکھتے، صبح جا کے جیل میں داخل کرتے۔ آپ نے وہ بھی کھٹ ڈالا، گھسیٹ کے عادی فریال کو آپ نے اسپتال سے گھسیٹ کے جیل میں ڈالا۔ ہم نے برداشت کی، ہم نے دیکھا سارا۔ پھر اومنی گروپ کو آپ نے زرداری صاحب کے ساتھ جوڑا گیا، بھائی کیا سر پیر ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں کہ بس یہ زرداری صاحب ہے۔ آج اگر بشرا بی بی کی آڈیو آ جاتی ہے اور اس آڈیو میں وہ بشرا بی بی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ جو یہ لیک کر دے وہ غدار ہے۔ پچھلے دنوں میں جہاں میرے نالوجی آپ کی میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ بنی گالا محل سے ایک ملازم پکڑا گیا جو 6 سال سے مخبری کر رہا تھا۔ اس کا مطلب بہت سارے راز اس ملازم کے پاس بھی ہوں گے، لیکن مجھے نام نہیں پتا یا میڈیا پہ نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ نے یہ ساری چیز کر ڈالا اور پھر اس کو بھی چھوڑی ہے۔ جب یہ فرح گوگی کا نام آ گیا تو فرح گوگی کا شور مختلف ٹی وی چینل پہ آیا، اس نے کبھی یہ نہیں بولا نہیں جی ہمارا کاروبار ہے، بزنس ہے۔ اگر فرح گوگی کو ڈیفینڈ کیے تو ہمارے گوگے نے، ٹھیک ہے، اس نے ٹی وی پہ آ کے بولا کہ نہیں جی وہ بزنس مین ہے، پراپرٹی ڈیلر ہے اور انہوں نے پیسے کما لیے۔ او بھائی آپ کیوں ڈیفینڈ کرے ہو؟ جب آپ ڈیفینڈ کرے ہو پرائی خاتون کا، جس کا آج میرے محترم آفتاب جہانگیر صاحب کے نون لیگ کا رہنما ہے، اس کی بہو ہے، تو بھائی آپ کا چیئرمین پھر کیوں ڈیفینڈ کرے اس کو؟ آپ کا چیئرمین کیوں کہہ رہے کہ وہ بڑی اچھی خاتون ہے؟ کیوں؟
وہی آپ کے فرنٹ وومین تھی, وہی آپ کے پنجاب میں جو آپ نے ڈمی بوزدار کو بٹھایا تھا, یہ ساری ریکوری یہ کر رہی تھی. اور آج جب ان کے آگے پیچھے جاری باتیں, جب فرح گوگی جو ہے نا گرفتار ہوگی اور تفتیش میں وہ سب بتائیں گے, اور تفتیش میں کیا بتائیں گے, عمران نیازی صاحب کا سٹیٹمنٹ اور یہ آڈیو کا سارے یہ فورینسک کا گروج ہے, اور اگر جھوٹ ہے تو یقیناً گورنمنٹ کو معافی مانگنی چاہیے, یا جس نے ریلیز کی اس کو معافی مانگنی چاہیے. اور اگر یہ صحیح ثابت ہوئی ہے تو میرے بھائی آفتاب جہانگیر صاحب کیسے ڈیفینڈ کریں گے ان کو, کیونکہ وہ آپ نے ڈیفینڈ بتایا نہیں تھا کر رہا ہوں یار, میں تو وہ یہ کہہ رہا ہوں پنجاب میں تمہاری حکومت ہے تو اس کو جیل میں ڈالو, اس کے اوپر مقدمہ بناؤ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کیا ہے. علی حسن چلیں مندوخیل صاحب, آفتاب صاحب اگر اجازت دیں میں کوئکلی ایک شارٹ لوگ بریک ناظرین لے لوں, واپس آ کے پھر بیرسٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے, جو چیلنجز ہے اس وقت جو قوم کو درپیش ہیں, اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈسکشن کر رہے ہیں. لیکن جو پریکٹیکل سیاست ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ رuthless ہوتی ہے, موریلٹی سے ابو ہوتی ہے, اور کوشش کی جاتی ہے کہ موریلٹی کو اس کے ساتھ جوڑا جائے. بیکاز میکیاویلی نے ایک بک لکھی تھی, دی پرنس, ایک ہی کتاب اس نے لکھی تھی, اور اس میں اس نے بتایا تھا کہ جو پرنس ہوتا ہے یا جو اقتدار میں جو بندہ ہوتا ہے اس کو کس طرح سے پاور کو گین کر کے پھر ریٹین کرنا چاہیے. ایسی بات ہی ہے نا ویسے صاحب؟ بالکل. اچھا مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ شری مزاری صاحبہ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ اس قسم کی جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر آن ریکارڈ ہیں, ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کرتے ہیں, امریکہ میں بھی کرتے ہیں CIA ان اپنے پریزیڈنٹس کی, اور اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ٹو پرووائڈ دا سیکیورٹی ٹو دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. یہ ان کا آرگومنٹ تھا, کس حد تک ویلڈ ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ نے اس حوالے سے کوئی ایک ڈیسیژن بھی دیا تھا. سو ڈو یو تھنک کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس حد تک جا کے صحافی ہیں, سیاستدان ہیں, انڈیویجولز ہیں, ان کی پرائیویسی کے اندر, ایک تو یہ کہ جو سلامتی ہے ریاست کی اس پہ اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, دیٹس اے سیپریٹ ایشو, لیکن ڈے ٹو ڈے پولیٹیکل میٹرز کے اندر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے, اور پھر اس کو یوز کرتی ہیں گورنمنٹس. میں ایک دو فکرے ذرا پچھلے موضوع پہ کہتا ہوں, میں نے پہلے اوائڈ کیا تھا آپ کے سوال. آئی نو دیکھیے آپ نے فون پہ بھی یہ کہا تھا کہ کوئی مسئلہ. اچھا بات آدھا سی, دیکھیے میں بتاؤں. جی خان صاحب ایک پروجیکٹ تھا, میں اکیڈمک بات کرنا چاہتا ہوں. صحیح. 30 سال کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, نواز شریف فلانے کرپٹ ہیں, میں لائن کیا گیا. ٹھیک. 10 سال ایک مسیحا بنا کے پیش کیا گیا. ایک بہت خوبصورت مضمون اس پہ لکھا ہے یونیورسٹی آف سڈنی کے ایک پروفیسر نے. اچھا. کہ ہاؤ, وہ پاکستانی تو نہیں ہے, نانون کا ظاہر, کہ ہاؤ عمران خان واز میڈ ایز اے مسیحا. وہ مسیحا چلا نہیں. اس کا ایک امیج تھا پلے بوائے کا, ماڈرن آدمی کا. اس امیج کو ٹھیک کرنے کے لیے, پاکستان کے لیے پیلیٹیبل بنانے کے لیے یہ شادی ہوئی, اسلامی ٹچ دینے کے لیے تسبیح ہوئی, مزارات پہ تعظیم کی, مدینہ پاک میں. میرا علمی تجزیہ ہے کہ یہ پورا فینومینا بنایا گیا تھا, اس کا حصہ ہے. یہ پورا پروجیکٹ سیاسی تھا, اس میں آپ انڈیویجول نہیں نکال سکتے, اور جو کچھ آپ نے دیکھا یہ بالکل صحیح ہے. یہ بات بالکل طلعت حسین صاحب جو ہے نا اسی طرح کی بات نہیں ہے, کتابیں آ گئی ہیں. آگے چلیں. اب دیکھیے لائک اے پروجیکٹ. جی پروجیکٹ ہے. صحیح. میں آپ کو آرٹیکل آج بھیج دوں گا جو یورپ میں لکھا, اور پروجیکٹ بھی کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوا نا, تو گلے بیٹھ گیا نا. صحیح. اچھا اب بات یہ ہے کہ کسی کی ریکارڈنگ کرنا, میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ ہیومن رائٹس اینڈ اسلام اس کے سخت خلاف ہوں. صحیح. آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, کوئی آدمی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی دیوار میں جھانکتا ہے نا, آنکھ پھاڑ دو. سیلف ڈیفینس یہاں تک جاتا ہے. میری بھی ہوتی رہی بدقسمتی سے, مجھے بھی بڑی کوشش کی گئی ہے یہ چیزیں پچھلی حکومت میں دکھا کے بلیک میل کرنے کی. کسی کی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے سیکورٹی اور چیز ہوتی ہے. سیکورٹی کا اگر میں انڈین ایجنٹ ہوں, سبحان اللہ, میں طالبان کا ایجنٹ ہوں, بسم اللہ مجھے پکڑیں, کوئی بھی کیوں نہ ہو. یہ نہ ہمیں کسی کی کرنی چاہیے, ہماری حکومت کو, نہ کسی کی حکومت کو کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک رات بتاؤں, پچھلی گورنمنٹ میں
हमें कई दफ़ा चीज़ें मिलती थी मुख्तलिफ तरीके से। सही। एक दफ़ा इतना दबाव पड़ा नवाज शरीफ के ऊपर, कोई आदमी प्रूफ ले आया, सबूत ले आया कोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस से किसी केस में, अगर वो प्रॉपर तरीके से आ जाते तो ये बात वंस फॉर ऑल तय हो जाती कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं ये सादिकुल अमीन या इस्लामी तालीमात पे चलने वाले नहीं हैं। मैं इशारा से आगे बात नहीं करूँगा। ठीक। मैं आज आपको हल्फन बताता हूँ कि नवाज पार्टी की मीटिंग हुई, पहले पार्टी में सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि ये काम हम नहीं करेंगे, और जब पनामा चल रहा था, ठीक, जब उसके जवाब का वक्त आया तो सही। ये इशू डिस्कस हुआ, नवाज शरीफ ने कहा हम ये काम नहीं करेंगे, जातियात तक नहीं जाते। मैं कहता हूं कि ये ऐसा होना चाहिए। उषा बीबी हमारे लिए काबिल एहतराम है, ठीक है। मैं रिकॉर्ड पे हूं, मैं जमामा को डिफेंड करता था, इसलिए उसने कसूर बार किया। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स में इस तरह इन्वॉल्व होंगे जैसा कि पंजाब में आप थे, मैं पंजाब का हूं, मैं सिविल सर्विस से हूं, मेरे ज़ाती दोस्त जो हैं पिनलाइज हुए हैं, उनसे पैसे मांगे जाते थे, उनकी पोस्टिंग नहीं होती थी। आज 3-3 साल गुजरांवाला में जो लोग गए गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी में, उन्होंने जब उनको अप्लाई नहीं किया, 3 साल वो ओएसडी रहे, ये सबको पता था। सही। पार्टी वाले भी कह रहे हैं, और चौधरी ने रिकॉर्ड में कह दिया कि मैंने आके कहा था, ऐसे के बारे में सुना है, उन्होंने कहा था। मैं फिर भी कहूँगा इस तरह की रिकॉर्डिंग किसी की नहीं लानी चाहिए, एजेंसीज को ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हुकूमत। लेकिन आगे के मैं एक बात करता हूँ, अब हमें भूलना चाहिए इसको। मुझे मालूम है, लेकिन अब तो कह रहे हैं कि एक और ऑडियो आ रही है जिसमें 50 आएंगी, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम बहुत- मिनिस्टर बहुत- बहुत और आएंगे। प्राइम प्रोग्राम मिनिस्टर, हम फॉर्मर किस प्राइम चीज पे रहे, इससे आवाम को क्या फायदा है? अच्छा, मैं ये पूछना मैं चाहता हूँ, कहता हूँ आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, न्यूज 1 जो प्रोग्राम कर रहा है, इससे मेरी जात को, मेरे इलाके खुदा की बस्ती को, लियारी को, सरजानी को, मंगोपीर को, उससे क्या फायदा है? इस तरह की स्टोरियां तो मैं आपको बिल्कुल, 50,000 मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, इस मैं तरह आपके की साथ स्टोरी एग्री मैं करता 50,000 हूँ, आपकी- लेकिन मेरा भी टाइम नहीं जाया कर नहीं, मुझे रहे हैं ये और आवाम बताएं, का टाइम भी जाया कर रहे हैं। आफ्ताब भाई मुझे ये बताएं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए उसकी वजह ये है, गालिबन सर आप आफ्ताब भाई, ये वजह है आफ्ताब भाई कि पिछले 4 साल मुझे बताएं, दो फेडरल मिनिस्टर ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? बैठकर के यू कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इससे आप आवाम मुझे को ये क्या फायदा? बताएं मुझे ना, वो बताएं, आफ्ताब भाई, घंटे से आप एक प्रोग्राम लेके बैठे हुए हैं। 4 आप साल बात तो सुन हमारी लें, 2 हुकूमत फेडरल की- मिनिस्टर ने मैं किसी जाति जिंदगी पे मैंने कभी कोई जाति, मैं आपको बताऊं, डीएनए करवा लें आप डीएनए का एक कानून बनाए डीएनए का, कि डीएनए कराया जाएगा हर बच्चे का, उसका पता चल जाएगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। जी। एक शायद 1000 जवाब स्टोरियां की हैं, वजह आप ये किस भी किस होगी स्टोरी कि को सुनाएंगे? पिछले 4 ये नवाज साल शरीफ की हुकूमत की जो नंगी तस्वीरें फेंकते थे हेलीकॉप्टरों से, इस ये वजह कल्चर से मत ही चलाएं मेरा इसके ख्याल अंदर, में, इसको चूंकि बेहतरी की तरफ इन्होंने लेके बहुत जाएं। लोगों के साथ ये तरीका इस्तेमाल किया है, करैक्टर कशी की है उन्होंने, इस वजह से ये बात करनी बनती है, मैं इनकार नहीं करता। मसलन ये बात मुझे शर्मिंदगी है, मैंने टीवी में देखा जब फरियाल बीबी को, हालांकि मेरी पार्टी की नहीं है, अस्पताल से लेके जा रहे, दुख हुआ था बीबी मरियम को जो इन्होंने हशर किया है। लेकिन मैं कहता हूँ अब आप भी आगे बढ़े, ये बहुत हो गई है, डिफेंसिबल इनके लिए चीज नहीं है, बस ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अपना आफ्ताब जहांगीर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट को के हवाले से आज कहा है श्री मजारी साहिबा ने, तो आप समझते हैं कि इस तरह की जितनी भी ऑडियो वीडियोस हैं उसको बिल्कुल मतलब अदलिया की सतह के ऊपर भी और सरकार की सतह, या जहां से भी ये निकल रही हैं वहां पे ब्लॉक होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, आप क्या ये कहते हैं? अच्छा वहीद भाई, मैं आपको बताऊं, ये मैं जब सियासत के अंदर नहीं भी था ना, मेरे दोस्त थे आईबी के अंदर, अच्छा, और वो मुझे बताते थे कि हमारी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, हमने किस किस के बेडरूम के अंदर किस तरह कैमरे लगाने होते हैं, किस तरह हमने ऑडियो रिकॉर्ड करनी होती है। कुछ फैक्ट्स है ना, उनको अब आप सुनिएगा, अब आपने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ये बताएं कि आप लोगों की पार्टी के ऑफिशियल उसके ऊपर से ट्रेंड्स चलते हैं, चलाए जाते हैं। पिछले 3 महीनों से इस मुल्क के अंदर जो कुछ आपकी पार्टी करती रही है सोशल मीडिया के जरिए, क्या वो गलत है? आपके फेडरल मिनिस्टर, सिटिंग फेडरल मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर तकरीरों के अंदर जो बातें करते रहे, क्या वो फैक्ट नहीं है? क्या ये जितनी भी चीजें होती रही हैं जिनका सियासत के साथ ताल्लुक है, जिनका पाकिस्तान की मईशत के साथ ताल्लुक है, पार्लियामान के साथ ताल्लुक है, क्या ये फैक्ट नहीं है?
تو اس کا نہیں ہونی چاہیے نا یار، اگر تو یہ میں نے کریٹ کیا تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں جی یہ تو آپ لوگوں کی پارٹیاں ڈسکس کرتی ہیں، آپ سیاستدان یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. آج اس عوام کا ایشو جو ہے وہ مہنگائی ہے، آج اس ملک کا ایشو جو ہے وہ بے روزگاری ہے، آج اس ملک کا جو بیانیہ ہونا چاہیے. بات کرنے کے بجائے آپ لے کر بیٹھ گئے نہیں، آپ نے اگر یہ سوالات کرنے دیکھیں جی پلیز گو اہیڈ. مندوخیل صاحب میں ان کا تھوڑا سا وہ ہے ویک ہے، کنیکشن ویک ہے. آپ ان کو کسی اور کو لے لیں، فواد چودھری کو لے لیں، آپ ان سے بات کر لیں، میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. چلیں ابھی تو بات کریں نا، پھر ان کو لے لیں گے بعد میں. کو لے لیں، آپ ان کو لیں، ان سے بات کریں گے. آفتاب صاحب ناراض نہ ہو، آپ سوال کا جواب دیں، ہمارا کام ہے آپ سے سوال کرنا. مجھے اچھا نہیں لگا، میں بھی روزانہ سٹوریاں سنتا رہتا ہوں، لوگوں کی سٹوریاں سنتا رہتا ہوں، لیکن میں تو اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتا ہوں. میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. میں یہ بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ ایشو نہیں ہے. میرا ایشو، میں یہ جانتا ہوں کہ وہ یہ بیوروکریسی کیا کیا کام کرتی ہے. بیوروکریسی کو آپ کس طرح لگام دے سکتے ہیں؟ بیوروکریسی کیا آپ سمجھتے ہیں دودھ کی دھلی ہوئی ہے؟ جس ملک کو تباہ اور برباد کرنے میں جتنا کردار بیوروکریسی کا، اتنا کسی کا بھی نہیں ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، بالکل صاحب. جس نے غلط کام کیا ہے وہ اس کو پکڑنا چاہیے نا. اس ملک میں جس نے بھی غلط کام کیا ہے، ہم تو آتے ہیں 3 سال کے لیے، لیکن جو 25 سال بیٹھ کے منسٹری آف فائنانس میں بیٹھے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمارے قانون کے اندر اتنا لکوینہ ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. آفتاب صاحب آپ پارلیمنٹ میں تھے نا، آپ دیکھیں نا، آپ ڈاکٹر عشرت حسین کو آپ لوگوں نے ریفارمز کا ایڈوائزر بنایا. وہ 3 سال اس ملک کے جو ہیں وہ ٹیکس پیئر منی کے پیسہ جو ہے وہ لے کر چلے گئے. کوئی ریفارمز آپ لوگ نہیں لے کر آئے. دیکھیں جو اپنی ذمہ داری ہے اس میں غصے ہونے کی بات نہیں ہے. جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو مانیں کہ یہ ایز اے پارلیمنٹیرین ہماری ذمہ داری ہے، ایز اے پارٹی ہماری ذمہ داری ہے. آپ لوگوں نے کون سے وعدے کیے تھے کہ جی تاریخ پیدائش ہے، اس کی عمر اتنی ہے، اس کا بچے کی شادی اس کی اس تاریخ، کوئی بچہ اس تاریخ کو پیدا ہوا. ہم تو کبھی یہ باتیں نہیں کرتے. یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کی ذاتی زندگی میں کیوں جائیں؟ چلے مندوخیل صاحب اگر اجازت دیں میں کوئکلی ایک شارٹ بریک لے لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ویلکم بیک. مندوخیل صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ کیا اس طرح کے کام جو ظاہر ہے کہ یہ رک نہیں سکتے اور یہ ہوتے رہیں گے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یا پاور کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں اس کو ان چیزوں کو یوز بھی کرتے ہیں، مس یوز بھی کرتے ہیں. ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. یہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ تو اب ایک ایسی ڈیبیٹ ہے کہ جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ مطلب ڈو یو تھنک کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پابند کر سکتی ہے؟ کس طرح سے کرے گی؟ دیکھیے وہی حسین صاحب، پہلے تو میں آفتاب جہانگیر صاحب کے ساتھ ہوں. آپ نے غلط ٹاپک چوز کی ہے. آپ کو مہمانوں سے ٹاپک کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ ہمارے یہ ٹاپک ہے، آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اب یقیناً سوشل میڈیا کو جو پروموٹ کیا ہے یا پی ٹی آئی جو بنی ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بنی ہے، اور سوشل میڈیا نے اور الیکٹرانک میڈیا نے ان کو پروموٹ کیا ہے، ان کو آگے لے کے آیا ہے، اور پھر وہ بھگتنا بھی پڑا جو ان کے دور میں میڈیا کنٹرول کا بل آیا. لیکن سوال یہ ہے کہ میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، یہ سارا جو فرق بھی اس کی بشرا بی بی کا اور ان کے سوشل میڈیا کے جو انچارج ہے، یہ تو باقاعدہ ایک ٹرینڈ چلا رہے تھے. آپ پرانی باتوں کے نیچے مجھے آفتاب جہانگیر صاحب اس بات کا جواب دے دیں. آج کل ان کے وہی لوگ سوشل میڈیا والے، مجھے بھی بار یورپ سے دبئی سے ٹیلی فون آتے ہیں ان کے لوگوں کو، برا بلا بھی کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں ہمیں. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کسی کا باپ کا ہے، وہ باقاعدہ نام لے رہے اداروں کے سربراہوں کا اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. یہ سارا ٹرینڈ کس نے ایجاد کی ہے؟ یہ اداروں کا سپریم کورٹ کے پیچھے گالیاں گلوچ اور پورا ٹرینڈ کس نے انٹروڈیوس کیا ہے؟ آج بھی یہی بشرا بی بی ان کی ہیڈ کر رہی ہے، جو کہ ثبوت آ گئے سامنے، وہ کر رہی ہے. اب چونکہ آپ اس کا ذکر کریں گے تو ان کو برا تو لگے گا. آپ مجھے بتاؤ کہ 75 سال سے پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے. بیرسٹر صاحب شاید ہم اور آپ سے تھوڑے عمر میں زیادہ ہے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کبھی زندگی میں اس طرح کوئی آپ نے دیکھا کہ آپ کو حکومت سے الگ کر دیے، این آئین کے آرٹیکل 95 کلاس 1 کے تحت آپ نے گالی گلوچ شروع کیے، آپ نے سپریم کورٹ کو برا بلا کہا، آپ نے سپریم کورٹ کے معزز ججوں کی تصویریں چاپ کے باہر ان کے جو سوشل میڈیا کے ذریعے.
آپ نے آرمی چیف اور اداروں کا باقاعدہ نام لے کے آپ نے گالی گلوچ کی ہے. آپ نے سوشل میڈیا میں ٹرینڈ بنائی, یہ میں نے نہیں بنائی, یہ پی ٹی آئی نے بنائی. پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا ونگ تو بہت ہی کمزور ہے, میڈیا اسٹڈی بہت کمزور ہے. میں تو سامنے بھی کہتا ہوں ہمارے ساتھیوں کو, اور کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سارے جو آپ نے ٹرینڈ بنا ہے, ٹرینڈ بننے کے بعد آج آپ کی اپنی جو چوری پکڑی گئی ہے, آج آپ کی اپنی ساری جو کرتوت ہے وہ بشرا بی بی کے ذریعے جو پکڑے گئے, اب آج آپ کو برا لگ رہا ہے. آپ مجھے بتا دیں, دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے؟ عمران نیازی صاحب تو کہتے تھے کہ میں تو یورپ میں بڑا خوش تھا. یقیناً جو بیرسٹر صاحب نے جو ان کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو اسلامی آج آپ کے پاس ٹاپک کوئی نہیں تھا, آپ نے کہا یار پروگرام تو کرنا ہے مجھے, تو آپ نے کہا یہ ٹاپک چھیڑ لوں. مجھے ان سے کہو, مندو خیل سے کہو کہ ایک 10,000 خواتین کا جلوس نکالے بشرا بیوی کے خلاف کہ جی اس کی وجہ سے ہماری روٹیاں بند ہو گئی, اس کی وجہ سے ہمارا یہ حالات ہوئے ہیں. جواب تو 10,000 تو بھائی مریم نواز شریف کو کیوں گرفتار کیا گیا تھا؟ پھر میں آپ کی بات کر رہا ہوں, فریال کو کیوں گرفتار کیا؟ میڈیا کی بات کرو. پیپلز پارٹی کا تو بہت آپ آئے تو صحیح بھائی, کراچی آئے, میں آپ کو بتاؤں کہ فریال کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے. میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ آئے, میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاؤں ہمیں گا, بہت معلوم آپ کو ہے. پریکٹیکلی دکھاؤں گا کہ کیوں گرفتار کیا گیا ہے. چلیں پھر بالکل صحیح ہے. آفتاب بھائی ذرا مندو خیل صاحب سے وعدہ کریں کہ آپ میرے ساتھ منی گالا جو ہے نا, یہ منی گالا بنے گا ہلکے کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا. یہ بھی منی گالا بنے گا, منی گالا. یار میں بتا رہا ہوں نا, آپ آئیں, میرے بارے میں بولنے نہیں دے رہے. آفتاب بھائی آپ خدا کے لیے مہربانی کریں, چپ ہو جائیں. جس طرح لوگ کرتے ہیں. مندو خیل کو بھی پتا ہے, پہلے مندو خیل بھی نام لیا کرتا تھا, یہ بھی پی ٹی آئی کا حصہ تھے, یہ بھی پہلے یہی باتیں کیا کرتے تھے. آفتاب بھائی آپ کائنڈلی ان کو بولنے دیں تاکہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے. میرا جو ہے, میرے 4 چینلز کو چھوڑا ہے, مجھے کوئی بشرا بیوی کے لیے تو نہیں آپ نے بٹھایا تھا ادھر. وہ تو آپ کے پرائم منسٹر کی زوجہ ہیں, ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. چھوڑا یار, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. حسین صاحب جی یہ فرسٹریشن کا شکار ہے, مجھے پتا ہے, مگر بولنے تو دو مخالف کو. میں اپنے عوام کے لیے پریشان ہوں, آپ کھانے کو پیسے نہیں ہے ان کے پاس, اس وقت پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے وہ پریشان حال ہے, رونے لگ گئے لوگ. آپ کی اپنی ایک منطق ہے, آپ کی اپنی ایک بحث ہے, آپ ضرور کریں اپنی باری پہ, مگر مجھے تو بولنے, آپ دوسری مرتبہ مجھے ٹوک رہے, دوسری مرتبہ آپ مداخلت کرے, مجھے بولنے دیں. مجھے چلیں مندو خیل صاحب پلیز گو اہیڈ پلیز. آپ کی طرح میں بھی چینل کا انتظار کر رہا تھا کہ چینل والے مجھے لیں گے سارے کام چھوڑ کے. یہ کوئی احسان نہیں ہے, چینل والوں کی مہربانی ہے, آپ کپڑے نیوز جو عوام تک پہنچا رہے ہیں, آپ جو کرتوتے ہیں وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں. یہ پورے چینل والوں کا آپ بولنے تو دیں نا مجھے, آپ پورا آپ بولنے نہیں دے رہے مجھے, میں بولوں. جی بولو گے یار, آپ یہ بتاؤ کہ میرے آپ کی بلدیہ کی صورتحال کیا ہے, آپ یہ بتاؤ کہ کراچی کی صورتحال کیا ہے, آپ یہ بتاؤ کہ سندھ کی صورتحال کیا ہے. آپ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں, پچھلے 14 سال سے آپ کی حکومت ہے سندھ کے اندر. اچھا آپ بولنے تو وہی سوال اس سے آپ کی باتیں ہم نے آپ کی پارٹی نے کی, چور اور ڈاکو نے آپ کو بنایا. چلیں اب آفتاب صاحب اور مندو خیل صاحب دونوں, یہ وہی میرے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی, مجھے بولنے نہیں دے رہے. آپ ان کی مائک بند کرا تاکہ میں کچھ تو کہوں, تھوڑا اور. چلیں مندو خیل صاحب پلیز. کیا کہیں گے کہ جی پی ٹی آئی والے نمائندگی نہیں کر رہے, اٹھ کے چلے گئے. نہیں ہم نے نہیں کہا, پتہ نہیں اب آپ کو آج لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے ویسے. ریلیونٹ نہیں ہے, اب لیٹ ہم کمپلیٹ, ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. مسائل کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے. آپ اپنے ریسرچر کو بولے اچھی ریسرچ کر کے آپ کو دیا کرے, سوال وغیرہ بنا کے دیا کرے. چلے گی, یہ چینل کی مرضی ہے ٹاپک پسند کرنا, آپ کی مرضی نہیں چلے گی. ٹاپک واز جو ہے چوز کرنا اور چینل کی مرضی ہے, آپ کی فرمائشی پروگرام نہیں ہو رہا ہے, آپ کی فرمائش کی پروگرام نہیں ہو رہا ہے. صاحب اب پھر میں کوئی بات کروں گا, پھر آپ کو غصہ آئے گا, پھر آپ کہیں گے یہ پروگرام آپ خود کر رہے ہیں. 4.25 سال آپ لوگوں نے قوم کو جو ہے وہ لال بتی کے پیچھے لگائے رکھا. اب ایشوز کے اوپر there are so many issues, but this is very important issue that somebody who was sitting in the Prime Minister house and residence, وہ اس کے مطلب پاور کو کیسے یوز کرپشن پہ ہزاروں پریس کانفرنسز کی ہیں, ہزاروں کی ہیں پیپل پارٹی ہماری کرپشن پہ, تو اپنی طرف سن لینا ذرا یار. تو اب آگے کا بتائیے ظفر اللہ صاحب کہ کیسے چل سکتے. دیکھیے ہم, میری باری ختم ہو گئی. نہیں آپ بتائیں پلیز, مندو خیل صاحب پلیز کمپلیٹ کریں. میرے خیال میں بات کرنے آپ ان کی مائک تو بند کرا دیں. آپ کر لی ہے, مائک نہیں بند کر رہے, ہم ان کا بھی احترام ہے. آپ پلیز صاحب آپ بات کریں, آپ کا حق ہے.
मारने पे उतर आए। नहीं नहीं कोई बात नहीं है वो। आप बात आफ्ताब भाई बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं बड़े। लेके जाके दिखाता हूँ इलाका और फिर बताता हूँ फरियाल का क्या किरदार है। आप आओ मेरे साथ, मैं चले अब आपको आप घुमाता हूँ, उनको फिर बात आपको तो करने हमें दें। नहीं बताएंगे दोनों, हमें भी बताएंगे अब आप किसी बात को करने मास्क दो ना लगाए, यार। अब आप कोरोना बात वाला करने दें। आपको लोगों की आफ्ताब आवाज भाई, सुनाऊंगा, 4 लोगों की साल बातें बहुत सुनाऊंगा बात कर कि ली किस है तरह ना। खाने बिकते हैं, किस तरह लोग बिकते हैं, किस तरह शहजाद सैंडल बनाए अकबर जाते रोज हैं। आफ्ताब भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस यार करता था। प्रोड्यूसर जी हम तो ये कभी टॉपिक लेके नहीं बैठे। जी 4 चलें। साल आपने हमें 4 साल में गालियां निकाली हर वजीर ने हमें तो। तो तरबियत यही की है ना। मैं भी मुस्लिम लीग नून का पहला जर्दा मैंने जफर भाई, जब भुट्टो साहब को फांसी आफ्ताब दी भाई, तो मुस्लिम लीग यार, नून हाँ का जी। जर्दा पका हुआ खाया था मैंने। आपने हमारी तरबियत की, बचपन में आपने हमारी आफ्ताब तरबियत भाई, की थी कि इस तरह करना है आपने। आफ्ताब भाई मसला ये है कि आप जब पनामा हुआ था तो ये आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कितने प्रोग्राम्स चलते रहे पूरे चैनल्स के अंदर। 5 साल उनकी हुकूमत रही। 2014 में आप शहजाद लोगों ने अकबर धरना ने क्या दिया। किया? 14 से लेके 18 तक मीडिया ने कितना मीडिया ट्रायल हुआ उस सारी फैमिली का, इवन जरदारी साहब की फैमिली का कोर्ट्स के अंदर। फिर जाके आप लोग प्रूफ देते ना, नैब को कहते कि वो रिकवर करते। जी मंदोखेल साहब। अच्छा, मैं बात कर रहा था सोशल मीडिया का, वहीद हुसैन साहब। जी सोशल मीडिया में जिस तरह इनको कुर्सी से, इक़्तिदार से, जमहूरी तरदे से हटा के जिस तरह अपनी फंटरों को, बर्गर बच्चों को जिस तरह इन्होंने अदारों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट के खिलाफ लगाया, वो 75 साल तारीख में आपको किसी दौर में नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी की 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा हुकूमतें खत्म कर दी। हमारे कायद को झूठे मुकदमे फांसी चढ़ा दी, हमारे बीबी शहीद को हमसे अलग कर दिए, आसिफ अली जरदारी साहब की जबान काटी गई है, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया है, नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से हटा दिए 1 नहीं 2 मरतबा। आप मुझे बताओ, हमने तो कभी ऐसे बदतमीजी नहीं की, हमने तो कभी अदारों को, हमने तो कभी सुप्रीम कोर्ट को गालियां नहीं दी। आप मुझे बताओ ऐसी क्या बात हो गई है? और जो जिस हुकूमत, जिस कानून के तहत, आर्टिकल 95 के तहत, जहां इमरान न्याजीज को कान से पकड़ के असम्बली से बाहर किए, ये ऐन जमहूरी है। ऐसी बीबी शेख के खिलाफ एक आया था, आदम एतमाद, नाकाम हो गया। शौकत अजीज साहब के खिलाफ आया था, नाकाम हो गया। बलोचिस्तान की 2 हुकूमतें इस आइन की इसी आर्टिकल के तहत खत्म हुई है। तो ऐसे कौन सी तूफान आ गई है, ऐसे कौन से गैर जमहूरी हरकत हुई है? तो आप इतना सीख बास्ता हो गए, आप इतनी सब कुछ करे, आपको पता ही नहीं है कि आप बोल क्या रहे हो। अभी आफ्ताब जहांगीर साहब को देख ले, उनको होश ही नहीं है। कादर मंदोखेल साहब प्लीज, हमारे पास टाइम जी फाइनल सर, आप काइंडली बता दें कि ये इस तरह के माहौल में मैं कैसे तो ये अमल- कहूंगा कि हमें पाकिस्तान के बुनियादी मामलात पे तवज्जो करनी चाहिए, सही। हमें लैंड रिफॉर्म्स करनी चाहिए, हमें कैपिटलिस्ट मॉडल छोड़ के गरीबों की तरफ इगैलिटेरियन इकानमी हमें ख़त्म करनी चाहिए, हमें इकानमी का चार्टर बनाना चाहिए, हमें अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ करनी चाहिए। इंडिया की 4 गुना पैदावार हमसे है एग्रीकल्चर की, इस सही। पंजाब की। हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए और हमें ये तलखियाँ ख़त्म करनी चाहिए। पिछले 4-5 साल से हमारे मुल्क में बहुत तलखी पैदा हो गई है, सोशल फाइबर हमारा टूट रहा है, हमारे बच्चों को हम ख़राब कर रहे हैं। खुदा राम इन चीज़ों पर तवज्जो करें। बहुत शुक्रिया कादर मंदोखेल साहब, बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतने, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।